अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, बड़ी अहम खबरें हैं, बहुत बागौर से सुनना है। एक नई चीज़ आपके सामने रखेंगे कि एक कब्र है और दो लाशें हैं, एक पत्थर है और उससे दो परिंदे कैसे मारे जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक़ के दौर की जो कहानी है फिर से रिपीट करने की कोशिश कैसे की जा रही है। कौम तो डट गई, लेकिन पाक फ़ौज के तर्जमान अहमद शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या ये आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ है? तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लेट क्यों है? कल का जलसा जो होगा उसके खदोखाल क्या है? इंसानियत के दुश्मन डीजी साहब के तो अपने अब्बा निकले। इमरान खान चाहते क्या हैं ये बता दिया गया, और बदमाश जज का बदमाश बेटा। व्लॉग थोड़ा तवील होगा, और आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंसानियत के दुश्मन डीजी के अब्बा निकले। अब ये बात हम इस पराए में करेंगे कि थोड़ी सी तहकीक की हमने इसके ऊपर, लेकिन इसकी कड़ियाँ जो थी वो 1970s के दौर में जाके मिली, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ, भुट्टो साहब के साथ, कोहोटा के साथ। तो अब अगर आप देखें तो अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके ऊपर पछतावा तो है, लेकिन कौम दूसरी जानिब डटी हुई है, और सोशल मीडिया के ऊपर हाल अहवाल देख के आप इसका सख्ती से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग पीछे नहीं हटे। अब जो सूरत हाल है, एक इदारे के अंदर की लड़ाई और दूसरी सियासी लड़ाई, और फिर सियासतदानों की और इदारे की लड़ाई, ये सारा एक ऐसा गोरख धंधा बन गया साहिबो। आज के एपिसोड में मैं थोड़ा सा इसको कोई 15% कोशिश करूँगा, सुलझाने की कोशिश करूँगा। फिर मेरी ये नीयत है कि मैं एक ऐसी पॉडकास्ट एक ऐसे शख्स के साथ करूँ जिसकी इसके ऊपर मुझसे ज़्यादा जो है वो दस्तरस है, गिरफ्त है, और उनसे मिल के हम इस चीज़ को सामने लेके आएंगे। थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन काम वही है जो मुश्किल हो, और काम की तारीफ़ यही है जो कोई ना करे और आप कर रहे हों। साहिबो, DGSPR अहमद शरीफ साहब ने कहा कि आप लोग जो हैं वो स्टेट के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, गद्दार हैं। ये भी बात कह दी गई कि ज़हनी मरीज़ हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन असल में गद्दार तो DGSPR अहमद शरीफ साहब के जो वालिद हैं उनकी कहानी देखी जाए तो वो निकले। वो कैसे निकले? ये वो चीज़ें हैं साहिब जो यूनाइटेड नेशन ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखी। इनके अब्बा जो हैं वो ज़राए के मुताबिक वांटेड हैं अमेरिका को। इस वक्त वो कराची में हैं, वो ज़िंदा हैं। और ये जो सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और फिर इस चीज़ को तफसील से आपके सामने रखते हैं। और ये बात कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पहुँचेगी, मेरी मुराद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद की मैं बात करूँगा। अहमद शरीफ साहब जो DGSPR हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 3 स्टार हैं, इनके हवाले से बात करूँगा। देखिए, कोहोटा में ये तैनात थे जब एटमी प्लांट लगाया जा रहा था, वहाँ पे काम हो रहा था। उसके दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने शिकायत की कि ये जो सुल्तान बशीरुद्दीन साहब हैं ये कोई सस्पिशियस लगते हैं। तो जब भुट्टो साहब की हुकूमत के दौरान शिकायत की गई तो बशीरुद्दीन साहब जो हैं, सुल्तान बशीरुद्दीन, इनको वहाँ से भुट्टो साहब की हुकूमत के दौरान तबादला किया गया, और इनका तबादला कोहोटा से कराची हुआ। जब ये कराची तबादला करके गए तो वहाँ चश्मा प्लांट जो है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर साहिबो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं उनके साथ भी इनकी कुछ मरासम रहे। न्यूक्लियर बम जब ये चागी में 1999 में नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए एटमी, तो वो ब्लास्ट होने के बाद 1999 के बाद ये अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गए। मेरी मुराद सुल्तान बशीरुद्दीन साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये अफ़गानिस्तान चले गए, शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे इन्होंने अमेरिकन जो समझते थे सबसे बड़ा ख़तरा, वो किसको समझ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो आठवीं धमाके हैं, बाकी चीज़ें हैं, पहली दुनिया की इस्लामी रियासत है जो कर रही है, तो ये ना हो सके। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक इन्होंने एक तंजीम की बुनियाद रखी, और उस तंजीम की जब इन्होंने बुनियाद रखी तो उसके अंडर जो है वो तालिबान बने, सारी चीज़ें हुई, और फिर कहते हैं कि ये अब कराची के अंदर हैं। और फिर ये हुआ कि अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब ये बताया जा रहा है, मैं उस पहली स्टोरी को मुख्तसर कर रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ है। ये एक वो लाबी है, वो बाजवा बाक़ियात बाकी हैं, जैसे नदीम अज्जम साहब नेशनल सिक्योरिटी के किसी इदारे के DG बनना चाह रहे हैं, हेड बनना चाह रहे हैं।
جب باجوہ باقیات جو تھیں ان کو پروموٹ نہ کیا گیا، عاصم منیر صاحب نے DGI اور دیگر لوگوں کو لگا دیا، تو ادارے کے اندر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی لابیز ہیں جو عاصم منیر صاحب کو گندہ کر رہی ہیں، اور خاص کر وہ بات پھر سے رپیٹ ہونے جا رہی ہے جیسے اس وقت تھا نا کہ کہا جاتا تھا کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک قبر میں دونوں جائیں گے یا ایک قبر میں تو ایک ہی بندہ جا سکتا ہے۔ تو صاحبو کیا ہوا، پہلے بھٹو صاحب قبر میں چلے گئے، پھر ضیاء الحق صاحب بھی قبر میں چلے گئے۔ وہ ایک ایسی سٹوری ہے، میرا انٹرویو ہے ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب کے ساتھ، اس کو ضرور جا کے دیکھیں۔ وہ 9 ملین لوگوں نے دیکھا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کو اصل میں کس نے مارا تھا۔ اس وقت بھی ایک قبر ہے اور بندے دو ہیں، پتھر ایک ہے اور پرندے دو ہیں، اور ایک پتھر سے 2 پرندوں کو مارا جائے گا، اور مرنے کے بعد ایک قبر میں 2 بندوں کو رکھنا ہے۔ وہی سٹوری ریپیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ کیا کریں، ذہنی مریض کہیں، یہی بندہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جبکہ اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان اور عاصم منیر ایک دوسرے کو قبول نہ کر لیں، کہیں دوست نہ بن جائیں، صلح نہ ہو جائے۔ یہ ایک قبر میں دونوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور جب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے تو سیانے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو باتیں فیڈ کی جاتی ہیں، جو ساری باتیں بتا دیتے ہیں بہنوں کو بھی ساری بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جب ایسے ہو رہا ہے تو سیانے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں صاحبوں کہ یہ عاصم منیر کو اور عمران خان کو آپس میں لڑا کے ضیاء الحق صاحب کی طرح اور بھٹو صاحب کی طرح کچھ تیسری قوت ہے، کچھ ایک نیا مذہب میں کہہ سکتا ہوں اس کو، اس مذہب کے ماننے چاہنے والے لوگ ہیں جو دنیا کا سب سے لیٹسٹ مذہب ہے۔ میں سکھ مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، تو ان کی طرف سے یہ چال ہے، یہ جال ہے کہ ہم جو ہیں ان دونوں کو ایک اور نیک نہ ہونے دیں، ان کو آپس میں لڑاتے رہیں، یہ بھی فارغ ہو جائے وہ بھی فارغ ہو جائے۔ بھٹو صاحب تو پھانسی لگے تھے، ضیاء الحق صاحب کا طیارہ فضا میں تھا اور تباہ کر دیا گیا تھا، کوئی امریکیوں نے نہیں مارا تھا۔ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ پروگرام جا کے دیکھ لیجئے، اعجاز الحق صاحب کئی دفعہ اپنے والد کے قاتلوں سے بغل گیر ہوتے رہے۔ بہرحال اب DG صاحب، اگر آپ کی اپنی یہ حالت ہے، آپ کے والد صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں لکھی گئی، میں نہیں کہہ رہا، PTI بھی نہیں کہہ رہی، یہ یونائٹڈ نیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہی اوریجنل ویب سائٹ ہے، وہاں پہ کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، تو لہٰذا بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس کو سمجھنے کی پاکستان تحریک انصاف کو بھی ضرورت ہے، خان صاحب کو بھی ضرورت ہے، اور آرمی چیف جو ہیں انہیں بھی سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہتے آپ دیکھیں نا کچھ اور ہو جائے، اور وہاں پہ احمد شریف صاحب نے کوئی پریس کانفرنس جو کی ہے، کیا کسی کا کوئی ویل وشر ایسی پریس کانفرنس کر سکتا ہے جو آرمی چیف کے خلاف گئی نا ساری بات؟ جب آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، 5 سال کے لیے آرمی چیف بن گئے، تو کیا ضرورت تھی یہ پنگا کرنے کی؟ تو اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو یہ بھی ایک گورکھ دھندا، اور ایسا گورکھ دھندا ہے کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہرحال میں اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کروں گا اور آپ کو پوری بات جو ہے وہ سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس لیٹ کیوں ہے؟ کل تو جلسہ ہے، اب بھی کہا جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس لیٹ ضرور ہے لیکن ضرور ہوگی۔ اس سے پہلے تھا کہ ابھی محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر راجہ جو ہیں وہ نہیں پہنچے، اور جب وہ پہنچ آئیں گے تو تب جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو جائے گی۔ میں اب بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں جب میں آپ سے بات کروں تو کہیں پریس کانفرنس ہو تو نہیں گئی۔ اگر میں یہ ساری چیزیں دیکھوں تو اب تک پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں ہو سکی جب میں آپ سے بات کروں۔ اس وقت پاکستان میں 8:45 ہونے کے ہیں، رات کے، شام کے۔ پریس کانفرنس نہ بھی ہو لیکن کل کا جو جلسہ ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ جواب دے سکتی ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلے سے آگ لگی ہے، اس آگ کے اوپر اگر پانی ڈالنے کے بجائے پیٹرول ڈالیں گے تو یہ اور بڑک اٹھے گی، تو جب آگ بڑک جائے تو آگ کسی کی سگی نہیں ہوا کرتی، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی ہے۔ تو لہٰذا پریس کانفرنس جو لیٹ ہے اس کی وجہ آپ کو بتا دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود ہو جائے، لیکن اب وقت اتنا ہو چکا ہے کہ شاید نہ ہو، اور کل کے جلسے کے اندر ہی جو ہے ان چیزوں کا جو کہا گیا اس کا جواب دیا جائے، جو کہ یہ جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عوام کہیں سہم نہ جائیں، ڈر نہ جائیں، وہ خوف ان کے اوپر جو ہے وہ طاری نہ ہو جائے۔ تو وہیں پہ دیکھیے کہ انسانیت
کہ دشمن کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ سیاستدانوں کے دشمن کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں جمہوریت کے دشمن کی ہم بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، یہ بات جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان عاصم منیر کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ کیوں نہیں نکالتے، علیمہ خان کہتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں وہ 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں: آئین کی حکمرانی، جمہوریت اور انسانی حقوق۔ یہ تمام مطالبات پاکستان کے عوام کے لیے ہیں، ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ علیمہ خان نے یہ بات جو ہے وہ بیان کی ہے۔ وہیں پہ جو رؤف کلاسرا ہیں، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کو اپنی پریس کانفرنس کے اوپر جہاں پچھتاوا ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے جو قریبی لوگ ہیں اور مخالف ہیں یا جو اپنے ہیں، وہ سارے یہ بات کہتے ہیں کہ میرے خیال سے ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ عمران خان چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا رد عمل آئے، اور خان صاحب یہ سب کچھ سن کر یقیناً خوش ہوں گے۔ اس سے پہلے عمران خان کا امیج اور پاپولیرٹی بڑھے گا، اس سے انہیں وہ ون مین آرمی سمجھا جائے گا کہ اکیلا بندہ ہے جو کھڑا ہوا۔ رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اور یہ تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے ان کو پرووک کیا، یہ ہو گئے، یہ اپنا سٹیمنا کھو گئے، یہ اپنا ڈسپلن کھو گئے، اور انہوں نے تیش میں آ کے ایسی پریس کانفرنس کر دی کہ جس سے ثابت ہوا کہ یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہیں، یہ عمران خان صاحب سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کتے کا نام لے کے تشبیہ دے دی گئی۔ تو اس سے پہلے ایپیسوڈ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کتا کہنے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، اور یہ کتا جو گالی بن گئی سیاست کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگوں کو جو کہا جاتا ہے، اور یہ جو ذہنی مریض کہا جاتا ہے، ان چیزوں کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا تھا۔ اب دیکھیے صاحب، مزید چیزوں کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس میں 2 بڑے اہم نقطے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس دور میں جو ہے وہ جی رہے ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر۔ اس کی وجہ بدماش جج کا بدماش بیٹا بچ گیا اور لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، اور جن کی 2 بہنوں بیٹیوں کو اس نے اپنی گاڑی کے نیچے غیر قانونی ڈرائیو کرتے ہوئے 4800 سی سی گاڑی چلاتے ہوئے، سرکاری گاڑی چلاتے ہوئے 16 سالہ نوجوان نے جن بچیوں کو مارا تھا، ان کا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی معاف نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اور آج وہی بھائی جو ہے وہ صلح کرنے کے اوپر راضی ہو گیا، اور جب جج کے بیٹے کو عدالت میں صاحب لایا گیا تو اس کے ساتھ نہ صرف گنڈے بدماش تھے بلکہ وہ پولیس کے اثار میں تھا، میڈیا کو دور رکھا گیا، اور آخرکار باپ جج ہو تو بیٹے کو تو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہی ہوا کہ اسلام آباد پولیس اور پاکستان کا نظام جو ہے وہ انصاف زندہ باد، وہ ایسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آصف ریکی کے بیٹے کو 2 لڑکیوں کو کچل کر ہلاک کرنے کے مقدمے میں صلح کی بنیاد پر رہائی مل گئی۔ وہ اپنے اماں ابا کے پاس رہے گا، اور جن بچیوں کو اس نے مارا، جن کی جان لی، وہ اللہ کے پاس ہیں، اور یہ اپنے ماں باپ کے پاس رہے گا۔ لیکن ایک اور عدالت بھی ہے جو لگے گی، جب لگے گی تو پھر اس کے بعد سب کو پوچھا جائے گا، اور وہاں پہ فیصل واوڈا جو ہیں وہ پھر سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ریاست نے اپنا جواب واضح طور پر دے دیا۔ اب کوئی بھی چیز انچ برابر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو انچ برابر بھی کوئی چیز برداشت نہیں کر رہے، اور دوسری جانب اگر سوشل میڈیا دیکھیں، آنکھیں کھولیں، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انچ نہیں، کہیں کہ انچ اور غز آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور جتنا بولیں گے، جو کہیں گے، اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ لوگ بندوق تو نہیں اٹھا سکتے فیصل واوڈا صاحب، لوگ لاٹھیاں نہیں اٹھا سکتے، لوگ پیٹرول ڈال کے آگ نہیں لگا سکتے، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں، اسی کو بندوق بنا لیں گے، اسی سے بولیں گے، اپنی بڑاس نکالیں گے، اور یہ کبھی نہیں رکیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بولتے رہیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ میاں افتخار صاحب کو اگر سنیں تو وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، میاں افتخار صاحب، کہ دہشت گردوں کے ذریعے تم عوام کو تنگ کر رہے ہو، اب مائنز اور منرلز کے لیے یہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور ڈالر کما رہے ہیں۔ یہ کون سا بے غیرت دہشت گرد ہے جو اٹک سے پار نہیں جاتا؟ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مائنز اور منرلز کے علاقے سے نکل جاؤ، لیکن پشاور مردان میں جو یہ لوگ رہ رہے ہیں انہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ پنجاب میں موجود 72 دہشت گرد تنظیموں کو کیوں ختم نہیں کر رہے؟ میاں افتخار حسین صاحب جو ہیں بڑا سخت اور دلچسپ جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ کہتے ہیں نا، ہم ڈی جی ایس پی آر صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں،
اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو ہم بتاتے کہ اس شادی میں وہ گئے اور وہاں پہ مدہوش تھی اور لڑکھڑا رہے تھے اور لوگ دوست جو ہیں ان کو پکڑ رہے تھے اور سنبھال رہے تھے. تو لہٰذا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی بغض و عناد نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وجہ دی ہے اس کو وجہ بنا کے ان کے اوپر بات کرنا پڑتی ہے. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا, وہ پاکستان کا سخت حامی تھا, اس کو دھکیلا تاکہ وہ بغاوت کرے. نواز شریف کا پرانا کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا اور یہ پرانا کلپ اس بات کی کمازی کرتا ہے کہ گزشتہ روز جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ عمران خان بھی شیخ مجیب جو ہیں اس کی طرز کے اوپر چل پڑا ہے اور وہ بھی غدار تھا, اور نواز شریف کہتے ہیں باقی لوگ کہتے رہے کہ یہ شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھے, وہ ٹھیک آدمی تھے. محمود الرحمان کمیشن کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون باغی تھا اور کون کیا تھا اور کس طرح سے جو ہیں وہ چیزیں تھیں. میں نے احمد شریف صاحب کے والد کے حوالے سے بڑی تھوڑی گفتگو کی ہے, اس کے اوپر ہم بڑی مفصل بات کریں گے, پورا شجرہ لے کے آئیں گے, ان کے کردار کی چیزیں لے کے آئیں گے, کیسے جو القاعدہ تھا اس کو سپورٹ کیا گیا پوری انسانیت کے لیے. آج القاعدہ کو وجہ بنا کے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے نا, تو یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے آپ کے گھروں کے اندر آپ کے والدین کی شکل میں موجود تھے. تو لہٰذا اتنا بولیں کہ کل آپ کو اگر جواب دینا پڑے تو آپ کے پاس الفاظ اور جملے ہوں اور زبان اور ہونٹ جو ہیں, چہرہ جو ہے اور آنکھیں اور کان آپ کا ساتھ دے سکیں. تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.